कोई उसका नाम पुकार रहा था, शमा, बात सुनो शमा। वो हैरानगी से आसपास देखने लगी मगर कोई दिखाई न दिया। आवाज़ उस दरख्त के पीछे से आ रही थी। जब वो वहाँ गई तो देखते ही देखते होश खो बैठी। दोबारा जब आँख खुली तो उसे अपना आप किसी अंधेरी कोठड़ी में पड़ा दिखाई दिया। अंधेरी कोठड़ी में कुछ भी दिखाई ना दे रहा था। उसने बोलना भी चाहा मगर आवाज़ ने साथ ना दिया, ना ज़बान साथ दे रही थी। जब उसने खुद को हरकत देनी चाही मगर बेबसी के मारे खुद को हिला भी ना पाई और वहीं साकित पड़ी रही। उसे याद भी ना आ रहा था कि वो आखिरी बार कहाँ थी और उसके साथ क्या हुआ था। उसने बेतहाशा दिमाग पर जोर देना चाहा मगर कुछ याद ना आया। अचानक वहाँ शफाफ बादलों ने काली घटा का रूप इख्तियार किया और देखते ही देखते आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश बरसने लगी। ऐसे में वो अपने घर की छत पर खड़ी आज फिर से उस पेड़ को देखते हुए सोच रही थी कि ना जाने उस पेड़ में ऐसी कौन सी बात है जो इसमें मुझे कशिश महसूस होती है। इस पेड़ की खूबसूरती मुझे अपनी तरफ बुलाती है। वो बारिश में मुकम्मल तौर पर भीगी हुई थी, अब नीचे जाने वाली थी। बाबा उस बाग में से सारे फूल तोड़ लाए थे जिनके अब उसे गजरे बनाने थे। वो जल्दी से फूलों को इकट्ठा करके उनके गजरे बनाने लगी। शानों को आवाज़ दी। फूल तैयार करते हुए दोबारा से उनकी गुफ्तगू का सिलसिला चला तो दोबारा आज उनकी गुफ्तगू बरगद के पेड़ पर अटकी। शानू, मेरा बहुत जी चाहता है कि मैं उस पेड़ के पास जाऊं, उसे अपने बहुत करीब से महसूस करूं। तो शानू ने उकताहट से कहा, ना जाने शमा तुझे ये बात समझ क्यों नहीं आती कि वो बरगद हमारे गांव में बड़ा खौफनाक माना जाता है। अरे लोग तो इसका नाम लेने से भी खौफ खाते हैं और तू कहती है तुझे बरगद के करीब जाना है, महसूस करना है। अरे तू जानती भी है कितनी कुंवारी लड़कियों को ये पेड़ खा चुका है। अब तक कितनी लड़कियां, यकीन करो, वहाँ से लटक कर अपनी जान दे बैठी हैं, मगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। क्यों आखिर बार बार उसका नाम लेती हो? शमा ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर दोबारा आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे यूं लगता है जैसे वो पेड़ मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। उसके यूं कहते ही रानो को फिर से गुस्सा आ गया। अब्बा ने सुन लिया तो जानती हो ना घर में कैसा कोहराम बरपा होगा। अपनी ये ख्वाहिश ख़त्म कर दो और आइंदा इसका जिक्र न करना। उसने उसे समझाना चाहा। वो उससे बड़ी ना थी मगर बड़ों की तरह समझाती थी। वो दोनों जुड़वां बहनें थी। जब पैदाइश हुई तो हैरानगी वाली बात थी कि डॉक्टर्स ने पहले उसकी माँ को नहीं बताया था कि औलाद जुड़वां है, मगर पैदाइश के वक्त जब दो बेटियों की खुशखबरी दी तो सब खुश भी हुए और हैरान भी। वो दोनों 7 साल की थी जब अम्मा का इंतकाल हो गया। अब्बा ने ही उन्हें माँ बनकर पाला। शमा रेलवे स्टेशन पर फूल बेचती थी। रेलवे स्टेशन उनके गांव पर पैदल आधे घंटे की दूरी पर था। उसका बाप वहाँ कोई खाने पीने की चीज़ों का ठेला लगाता था और वहाँ फूलों के हार और गजरे बेचती थी ताकि आने वाले लोग अपने प्यारों को खुशामदीद कहने के लिए वो फूलों के जेवरात खरीद सकें। इस तरह वो मेहनत मजदूरी करते, अपना घर का खर्च चलाते और पेट पालते, जबकि शानू घर में लोगों के कपड़े सिया करती थी। शमा की तबीयत कुछ ख़राब रहती। वो ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम नहीं कर सकती थी। वो शुरू से ही बीमार रहा करती थी। उसके बाबा उसे बहुत से पीरों फ़कीरों के यहाँ लेकर जाते मगर वो यूं खोई खोई सी रहती। ना वो किसी से ज़्यादा बात करती, ना किसी की बातों में मुदाखलत करती। शानू बहुत दिनों से गौर कर रही थी कि वो मुसलसल छत पर जाने के लिए बेताब रहती और जब भी छत से नीचे आती तो यही ख्वाहिश होती कि बस मुझे बरगद के करीब जाना है। शानू अब बहन के रवैये से परेशान थी, लेकिन अगर वो अब्बा को बता देती तो मज़ीद मुसीबत खड़ी कर लेती। यही सोचते हुए वो जल्दी जल्दी फूल चुन रही थी और शमा को देख रही थी, मगर शमा अपने आप में मगन न जाने फूलों को कैसे बांध रही थी। अगले दिन वो स्टेशन जाने लगी तो बाबा का एक दोस्त दरवाजे पर आया और बोला कि उसे आज हर हाल में शहर जाना है, वहाँ ज़रूरी काम है, और बाबा से कहा कि वो भी उसके साथ लाजमी चले। बाबा को मजबूरन जाना पड़ा और बाबा ने शमा से कहा कि आज तुम्हें अकेले काम पर जाना होगा। शमा तो पहले ही ये ऐसा चाहती थी क्योंकि उसके बाबा उसे दूसरे रास्ते से लेकर जाते और वो कहती थी कि उसे बरगद के पेड़ वाले रास्ते से जाना है, मगर वो पेड़ इस गांव में इतना खौफनाक जाना जाता था कि कोई भी उस रास्ते से जाने से कतराता था। मगर शमा के घर की छत से वो पेड़ वाज़े नज़र आता था। उस पेड़ में न जाने कौन सी कशिश थी। उसे यही लगता कि वो उसे अपनी तरफ खींच रहा है, पुकार रहा है। अब्बा दोस्त के साथ तैयार होकर निकल पड़े जबकि वो सामान बांधकर रेलवे स्टेशन को रवाना हो गई। आज दूसरे रास्ते की तरफ जाने की बजाय बरगद के रास्ते पर मुड़ गई। जूं ही वो उस जगह पहुंची, उसे ये देखकर खासी हैरत ने आन घेरा कि वो इंतहाई पुरकशिश बरगद था।
جس کی شاخیں اور پتے اس کی خوبصورتی بیان کر رہے تھے۔ وہاں سے دور دور بھی کسی پرندے کا نام و نشان نہ تھا، حالانکہ صبح کا وقت تھا۔ پرندوں کی آمد و رفت ہونی چاہیے تھی چونکہ وہ ایک پیڑ تھا، مگر اس جگہ تو ویرانی پھیلی ہوئی تھی، جیسے برسوں سے وہاں کسی پرندے نے پر نہ مارا ہو۔ گاؤں والے تو یہاں آنے کا سوچتے بھی نہ تھے۔ وہ چپ چاپ اپنے پھول لیے اس طرف بیٹھ گئی اور نہ جانے کون سے خیالوں میں کھو گئی۔ وہ وہاں سے مٹی کھودنے لگی، ہاتھوں کے ذریعے مٹی کھودتے ہوئے مٹی اس کے ناخنوں میں چلی گئی، مگر اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ گرد و نواح سے بے نیاز پڑی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ پھول تو خراب ہو جائیں گے، اگر آج میں خرچہ لے کر گھر نہ پہنچی تو کیا جواب دوں گی؟ مگر اس کا وہاں سے ہلنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، بہرحال مجبوری تھی، اسے جانا تھا۔ پھولوں کی خوشبو نے آس پاس ہر شے کو مہکا دیا تھا۔ وہ وہاں سے ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھ گئی۔ برگد سے اسٹیشن کا تھوڑا سا فاصلہ باقی تھا۔ وہ بابا کے ساتھ جب بھی جاتی، برگد کو بہت حسرت سے دیکھتی، کیونکہ یہ درخت ریلوے اسٹیشن سے واضح دکھائی دیتا تھا، کیونکہ خاصا پرانا تھا۔ وہ پھول لیے کھڑی اسی پیڑ کے متعلق سوچ رہی تھی، اور سوچ رہی تھی کہ آخر کنواری لڑکیاں اس پیڑ کے قریب جانے سے مر کیوں جاتی ہے؟ کیا میں بھی مر جاؤں گی؟ پھر وہ خود کو تسلی دینے لگی کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں، بس یہ لوگوں کی بنی بنائی من گھڑت باتیں ہیں۔ اس کی ماں کی ایک دوست اس پیڑ سے لٹک کر مر گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے پورے گاؤں میں کوہرام مچا ہوا تھا، کسی نے بھی غلطی سے اپنی لڑکیوں کو اس پیڑ کے قریب نہ جانے دیا۔ سارا دن وہ یہی سوچتی رہی، پھول لے کر بیٹھی گاہکوں کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی ایک بوڑھا آدمی وہاں سے اینٹیں اٹھاتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ اس قدر بوڑھا تھا کہ محض 3-4 اینٹیں پکڑے ہوئے ہانپ رہا تھا، ہاتھ اس کے کپ کپا رہے تھے۔ شمع کو اس پر بڑا ترس آیا، بھلا وہ کوئی عمر تھی مزدوری کرنے کی؟ وہ پھولوں کو ایک طرف رکھ کر اس کی طرف گئی اور اینٹیں پکڑ کر بولی، کہاں رکھنی ہے؟ تو اس بوڑھے نے وہاں سے تھوڑے فاصلے پر اشارہ کیا، جہاں جگہ خالی تھی وہاں رکھ دے۔ اس نے اس کو ایک بینچ پر بٹھایا اور پوچھنے لگی، کیا مجبوری ہے کہ آپ اس عمر میں یہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی اتنی تپتی دوپہر میں؟ بابا نے بتایا، میرا بیٹا اور بہو ہے جنہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، اور اب میرے پاس اپنی دوائی کے لیے بھی پیسے نہیں، بس اسی لیے محنت کر رہا ہوں۔ شمع کو ان کے بیٹے پر شدید رنج ہوا۔ اس کے پاس پیسے بھی نہ تھے کہ وہ انہیں دے دیتی۔ اس نے اس کام کی اجرت پوچھی تو اچھی خاصی اجرت تھی۔ وہ 5-6 دن پھول بیچتی، تب اتنی اجرت ایک دن کی بنتی۔ اس نے بابا جی کو اپنے پھولوں کے پاس بٹھایا اور کہا، کوئی گاہک آئے تو وہ انہیں دے دیں، میں آپ کا کام کر دیتی ہوں۔ بابا جی نے بہت منع بھی کیا، مگر وہ نہ مانی اور اینٹیں اٹھا کر گرانے لگی۔ گرمی میں لو کے مارے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پسینے سے شرابور ہوتی، اسے اپنے چہرے پر ٹھنڈی ہوا کا احساس ہوا۔ اس نے حیران ہو کر آس پاس دیکھا، مگر کہیں بھی ہوا آنے کا نام و نشان نہ تھا۔ تو پھر اسے کہاں سے ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی؟ وہ اینٹیں تب تک گراتی رہی، تب تک اسے ٹھنڈک پہنچتی رہی۔ وہ حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جو ہی کام ختم ہوا، اس نے وہ اجرت لے کر بابا جی کو دی اور انہیں رخصت کیا۔ شام ہو گئی، وہ سارے پھول بیچ کر گھر کو روانہ ہو گئی۔ وہ اس واقعے پر بہت حیران تھی کہ اسے آخر ٹھنڈک ملتی کہاں سے رہی۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید بابا جی کی مدد پر اللہ کی طرف سے کوئی غائبانہ مدد ہو۔ یہی سوچ کر مطمئن ہو کر وہ گھر کو چلی۔ رستے میں اس کا پھر سے جی چاہا کہ برگد کے رستے سے گزر جاؤں۔ وہ دوبارہ وہاں گئی، بیٹھ گئی۔ وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا، اندھیرا چھا رہا تھا، ہر شے نے خود کو اندھیرے میں لپیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ پیڑ کے نیچے بیٹھی کہ جب 2 آنسو اس کی آنکھوں سے گرے۔ وہ کتنی بے بس ہے۔ وہ خواہش کرتی تھی کہ اس پیڑ کے ساتھ وقت گزارے، مگر آج آئی بھی تو چوری چھپے۔ تبھی اسے اچانک اپنے جسم میں تپش محسوس ہونے لگی۔ اس نے جو ہی خود کے بازو پر ہاتھ رکھ کر محسوس کیا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ بہت زیادہ بخار میں تپ رہی تھی۔ بخار ایسا تھا لگا جسم بھٹی میں جل رہا ہے۔ وہ پریشان ہوئی، کیونکہ اب اس سے وہاں سے اٹھنا محال ہو چکا تھا۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ بابا بھی شہر سے لوٹ آئے ہوں گے، اب تو مجھے گھر پہنچ جانا چاہیے۔ اچانک اسے لگا کوئی اسے پکار رہا ہے۔ وہ حیرانی سے آس پاس دیکھنے لگی۔ آواز بہت مدھم تھی، جیسے کوئی گہرائی میں موجود ہو۔ شمع، شمع! وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ آواز درخت کے پیچھے سے ہی آ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور درخت کے پیچھے جانے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ دوبارہ جب آنکھ کھلی تو اسے اپنا آپ کسی اندھیر کوٹھڑی میں پڑا دکھائی دیا۔ جب اس نے بولنا چاہا، آواز نے ساتھ نہ دیا۔ خود کو ہلانا چاہا تو جسم نے ساتھ نہ دیا، اور جب دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی تو کچھ بھی یاد نہ آیا۔
پھر اسے یاد آیا کہ وہ برگد کے قریب بیٹھی تھی جب اسے بخار محسوس ہوا، مگر اب اسے لگا کہ شاید وہ مر چکی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے کانپ اٹھی کہ کیا میں قبر میں موجود ہوں، کیونکہ وہاں جس قدر اندھیرا تھا وہ قبر ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے ہاتھوں پر حرکت محسوس ہوئی، یوں لگا جیسے کوئی اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہو۔ جھٹپٹا کر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، مگر اس کے ہاتھ ہل ہی نہ پائے۔ نہ وہ بے بسی سے بول سکی، نہ وہ حرکت کر سکتی تھی، اور نہ اسے کوئی دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک وہاں روشنی ہوئی اور ایک بوڑھی عورت اسے وہاں اپنے بہت قریب بیٹھی محسوس ہوئی۔ اس نے حیرانی سے عورت کو دیکھا اور پوچھنا چاہا کہ وہ کہاں ہے اور وہ عورت کون ہے، مگر اس کی زبان تو حرکت کر ہی نہ پا رہی تھی۔ وہ عورت خود مخاطب ہوئی اور بولی، جب بڑے کسی بات سے منع کریں، روکیں تو رک جانا چاہیے۔ اگر گاؤں والے اس پیڑ کے پاس جانے سے منع کرتے تھے تو تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہاں جانے والوں کا انجام بہت برا ہوا ہے، مگر تم پر اس کا احسان ہوا ہے کہ اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ اور دیکھو، آج جب تم اینٹیں پھینک رہی تھی تو کس طرح اس نے تمہارا خیال رکھا لڑکی۔ شمع اس بات پر ساکت ہو گئی کہ اسے ٹھنڈک پہنچنے کا اس پیڑ سے کوئی تعلق تھا۔ وہ بوڑھی دوبارہ بولی، شاید اس نے اب تمہیں کچھ کہنا بھی نہیں، تمہارا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مگر تمہارا باپ اور تمہاری بہن اپنی بیٹی کھو چکے ہیں۔ شمع حیران پریشان سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ایسی بات کیوں کر رہی ہے، تو وہ عورت دوبارہ مخاطب ہوئی اور بولی، اب وہ تمہیں کبھی یہاں سے واپس نہیں جانے دے گا۔ اس نے تمہیں بخشا بھی اسی صورت ہے کہ وہ تمہیں واپسی کی ساری راہیں بند کر چکا ہے۔ تم بھی اگر ان لڑکیوں کی طرح اپنے بزرگوں کی بات سن لیتی نا تو آج یہاں نہ ہوتی، مگر شاید تمہارا نصیب یہی تھا۔ تم اس دنیا کے لیے ہی بنی تھی، تمہیں یہاں آنا تھا، اسی لیے تم خود یہاں چل کر آئی ہو۔ وہ عورت نہ جانے کیا کچھ بول رہی تھی، مگر شمع کے دماغ میں اس کی کوئی بات نہ پلے پڑ رہی تھی۔ اس عورت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دکھی انداز میں کہا، جب تک وہ نہیں آئے گا تب تک تم نہ بول پاؤ گی نہ حرکت کر پاؤ گی، سو ایسا کرنے کی کوشش بھی نہ ہی کرو، بس یوں ہی لاش کی طرح لیٹی رہو اور سوچتی رہو کہ مستقبل میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور ماضی میں کیا ہو چکا۔ اپنے باپ کو یاد کرو، بہن کو یاد کرو، اور صرف یادوں کو ذہن میں بسا لو، کیونکہ وہ صرف اب تمہاری یادوں میں محفوظ رہیں گے، تمہیں کبھی ان سے ملنے نہیں دیا جائے گا۔ وہ بوڑھی عورت کس کی بات کر رہی تھی؟ شمع پریشانی سے سوچنے لگی کہ کیا اس عورت کی کئی باتوں میں صداقت ہے، تو واقعی وہ اپنے گھر والوں سے نہ مل پائے گی، اور آخر اس برگد پر جانے سے ساری لڑکیاں مری تھیں تو وہ کیسے زندہ تھی اور اب وہ کہاں تھی؟ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ذرا غور کیا تو وہ ایک بہت بوسیدہ کمرہ معلوم ہوتا تھا جس میں جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے۔ تبھی وہاں مردانہ آواز گونجی، چلو تمہیں آزاد کیا، کیا یاد کرو گی؟ یہ کہتے ہی ایک زوردار قہقہا بلند ہوا اور شمع کو آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا محسوس ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے اپنے ارد گرد کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ ارے بابا، شمع کو ہوش آ گیا۔ شمع نے اپنی آواز سنی تو وہ شانو کی آواز تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بہن سرہانے بیٹھی تھی، اس کا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ خوشی سے باہر کی طرف لپکی۔ جب اس نے غور کیا تو وہ اپنے ہی کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، تو اس نے سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے میں اپنے گھر میں ہوں۔ اس نے پچھلی ساری بات ذہن میں دہرائی، یاد کرنے کی کوشش کی تو اسے یاد آیا کہ کیسے وہ برگد کے پیڑ کے پاس گئی تھی اور کیسے اس عورت کو ملی اور ایک مردانہ آواز اس نے سنی تھی۔ اسے سب یاد آیا تو ایک چیخ کے ساتھ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ شانو جو اسے ہوش میں آتا دیکھ کر خوش ہوئی تھی، اسے اس طرح ڈرتے ہوئے دیکھ کر دوبارہ فکر مند ہو گئی اور اسے تسلی دینے لگی کہ کیا ہوا ہے، مگر وہ یوں ہی چیختی رہی۔ شانو جلدی سے باہر کی طرف بھاگی اور پانی لے کر آئی۔ اس نے پانی اس کے منہ سے لگایا تو وہ کچھ پرسکون ہوئی، بہن کے کندھے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ بابا جو وضو کر کے عشاء پڑھنے جانے والے تھے اسے یوں چیختے دیکھ کر اس کے پاس آ گئے۔ ارے بیٹی، میں نے تجھ سے کہا تھا نا برگد والے رستے کی طرف سے نہ جانا۔ تم پھر اکیلی وہاں سے واپس آئی اور دیکھو اپنی کیا حالت بنا لی ہے۔ ابا اس بات سے لا علم تھے کہ وہ برگد کے پیڑ کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتی تھی۔ شانو سوچ رہی تھی کہ اسے آج موقع ملا تھا جانے کا، تو وہ ایسا موقع بھلا کیوں گواتی اور اب انجام بھگت رہی ہے۔ یہ تو شکر کرو کہ زندہ سلامت وہاں سے آ گئی ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ آج تک جو برگد پر کنواری لڑکی گئی کبھی واپس نہیں آئی، ہمیشہ لاش ہی واپس آتی ہے۔ شانو کہتے ہوئے اس کا کندھا تھپکنے لگی تو ابا نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، اور وہ صرف یہ سوچ کر رہ گئی کہ آخر میں زندہ کیوں لوٹی۔
اسے وہ گزرا منظر بار بار یاد آ رہا تھا اور جسم میں خوف پھیل رہا تھا۔ شانو کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہاں بھی وہی رات چل رہی ہے جس رات وہ آئی تھی۔ تبھی موذن کی آواز سے اسے محسوس ہوا کہ وہ فجر کی اذان نہ تھی، تو شانو نے اس کی مشکل آسان کر دی اور ابا سے کہا، ابا آپ عشاء پڑھ کر آئیں، میں اس کے پاس بیٹھی ہوں، پھر آپ کو دیر نہ ہو جائے، مسجد بند ہو جائے گی۔ شمع حیرانی سے سوچنے لگی کہ جب میں رستے میں پھول لے کر واپس آ رہی تھی تب مغرب کی اذان کا وقت تھا، یعنی کہ مجھے غائب ہوئے صرف اتنا کم وقت گزرا کہ عشاء کی اذان ہو رہی ہے۔ نہیں، اگلا دن شروع ہو گیا ہوگا اور ختم ہونے والا ہوگا، اس نے سوچ کر خود کو تسلی دی۔ ادھر میری طرف دیکھو شمع بیٹا، کیا تم نے وہاں کسی کو دیکھا تھا؟ اس کے ابا نے اس کا چہرہ خود کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ تو شمع نے خالی نظروں سے دیکھا۔ بتاؤ شمع، کیوں ڈر رہی ہو؟ شمع نے کانپتے ہوئے لہجے میں بولنے کی کوشش کی مگر کچھ بول ہی نہ پائی۔ ابا اس کی حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے چپ ہو گئے اور چلے گئے۔ اس کے جانے کے بعد شانو نے مخاطب ہو کر کہا، شمع کتنی دفعہ منع کیا تھا تجھے کہ برکت کے پاس نہ جانا، اب دیکھ تیری حالت، خدا نہ خواستہ تجھے کچھ ہو جاتا تو میرا اور ابا کا کیا بنتا؟ کم از کم ہمارا ہی سوچ لیتی۔ بہن اسے ڈانٹتے ہوئے سمجھا رہی تھی مگر شمع تو اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ ابا شہر سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے تمہیں وہاں پڑے ہوئے دیکھ لیا کہ تم بے ہوش پڑی تھی اور جلدی سے تمہیں اٹھا کر گھر لے آئے، اور دیکھو اب تقریباً گھنٹے بعد تمہیں ہوش بھی آ گیا ہے۔ شانو بولتی جا رہی تھی اور شمع حیران تھی، یعنی وہی دن تھا، اگلا دن نہیں گزرا تھا اور اسی دن وہ اپنے گھر صحیح سلامت پہنچ گئی، مگر ابھی بھی خوف اس کے گرد پھیلا ہوا تھا۔ جب اس نے شانو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، شانو خود ہی بول بول کر تھک گئی تو اسے اس نے خود میں بھیج لیا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے مگر شمع بالکل چپ چاپ ہو گئی تھی، کسی سے بات نہ کرتی، نہ کسی کی بات کا جواب دیتی، نہ ہی وہ اب پھول بیچنے جاتی، صرف گھر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک دن یوں ہی لیٹی ہوئی تھی تو اسے اپنے قریب سے آواز آئی۔ وہ کسی بوڑھی عورت کی آواز تھی۔ شمع کو یاد کرنے پر یاد آیا کہ وہ اسی بوڑھی عورت کی آواز تھی جو اس دن انہیں وہاں ملی تھی۔ ایک دم سے خوف زدہ ہو کر وہ بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، اسے کوئی دکھائی نہ دیا، مگر جوں ہی اس کی نظر سامنے پڑی تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ دبائی۔ وہ بوڑھی عورت بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ کیا لینے آئی ہو؟ وہ مکمل طور پر خوفزدہ ہو کر اس بوڑھی عورت سے مخاطب ہوئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ جو لڑکی وہاں ایک دفعہ چلی جائے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تمہارے بھی برے دن شروع ہونے والے ہیں، اپنی گنتی شروع کر لو۔ یا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شمع کا رنگ اڑ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ بیچاری شمع کی سانس خشک ہونے لگی۔ صرف مجھے پیغام دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، میرا کام ہے پیغام پہنچانا، میں نے پہنچا دیا، آگے تمہاری زندگی کیسے کٹے گی مجھے کیا؟ یہ کہہ کر وہ عورت یہ جا وہ جا غائب ہو گئی اور شمع دھک سے رہ گئی، خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگی۔ تبھی شانو اندر آئی، بہن کی حالت دیکھ کر اسے تسلی دی، مگر شمع ابھی بھی کانپ رہی تھی، اتنا کانپی کہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے اس حالت میں شانو دیکھ کر رونے لگی، فوراً پانی لا کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارے مگر اسے ہوش نہ آئی۔ پھر تقریباً گھنٹے بعد جا کر شمع ہوش میں آئی تو بہن کی جان میں جان آئی۔ شام کو ابا آئے تو وہ بھی ساری صورتحال جان کر پریشان ہوئے کہ اگر بیٹی کو کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ انہوں نے شانو سے کہا کہ اگر آئندہ ایسی صورتحال بنے تو پڑوسن چچی کو کہہ کر ڈاکٹر کو بلا لیا کرو۔ تو شانو ان کے ساتھ باہر چلی گئی، بولی ابا ہمیں شمع کو کسی عامل کو دکھانا چاہیے کہ وہ اس طرح کیوں ڈرتی ہے۔ شانو کے لہجے میں ممتا والی فکر تھی۔ عامل؟ مگر بیٹی تمہیں پتہ تو ہے مجھے یقین نہیں، مگر بہرحال تم کہتی ہو تو پتہ کر لیتے ہیں، مگر یہ ٹھیک ہو جائے گی، ابھی ڈری ہوئی ہے نا، تم فکر نہ کرو۔ ابا تسلی دے کر چلے گئے۔ اس دن کے بعد شمع کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ شانو اگر کھانا کھلاتی تو وہ کھا لیتی، کھانا نہ کھلاتی تو وہ یوں ہی لیٹی خلاؤں میں گھورتی رہتی، راتوں کو ڈر کر اٹھ جاتی تھی۔ آج بھی جب وہ اپنے کمرے میں لیٹی تھی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ وہاں کوئی ہے۔ اس نے توجہ نہ دی اور لیٹی رہی، مگر اسے جب اپنے پیر پر حرکت محسوس ہوئی تو وہ خوف کے مارے اٹھ بیٹھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ بلند ہوئی کیونکہ اس کے پاؤں پر ایک سانپ رینگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مارے خوف کے بے ہوش ہو جاتی، شانو جلدی سے وہاں آ گئی اور اس کی نظر جب سانپ پر پڑی تو وہ بھی چیخنے لگی، مگر شانو کے آتے ہی سانپ غائب ہو گیا۔
شانو کو لگا شاید وہ ڈر کر بھاگ گیا ہے، مگر شمع نے اسے غائب ہوتے دیکھا تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی نہ جانے سانپ کیسے غائب ہو گیا، مگر اس نے اس بات کا بہن سے ذکر نہ کیا۔ یوں ہر تیسرے دن ہونے لگا، وہ سانپ ہر تیسرے دن سامنے آتا، اگر وہ چیختی تو غائب ہو جاتا، غائب نہ ہوتا، مگر شانو جو ہی آتی تو غائب ہو جاتا۔ شانو بھی پریشان تھی، اس نے ابا سے ذکر کیا تو ابا نے یہی کہا کہ پچھلے کھیتوں سے اکثر پہلے بھی سانپ آ جاتے ہیں، اب جب بھی آئے گا مارنے کی کوشش کرنا۔ مگر ابا فکر مند تھے، یوں گھر میں سانپ کا بار بار آنا انہیں فکر مندی میں ڈال رہا تھا۔ شمع 1 مہینے تک بھی نارمل نہ ہوئی۔ سردیاں شروع ہو چکی تھی، شمع نے اپنا کام نہ شروع کیا۔ ابا اگر اسے کام کرنے کا کہتے تو وہ چپ ہو جاتی۔ سردیاں شروع ہو گئی تھیں، شانو سردیوں میں دھوپ پر چھت پر جاتی تو اسے نیچے شمع کی فکر لگی رہتی۔ جب وہ اسے کہتی کہ تم بھی میرے ساتھ چھت پر آ جاؤ، مگر شمع نفی میں گردن ہلا دیتی، کیونکہ وہ دوبارہ اس برگد کو دیکھنا بھی نہ چاہتی تھی، نہ وہ اس کی طرف مائل ہونا چاہتی تھی۔ مگر وہ اسے زبردستی چھت پر لے گئی۔ پہل تو وہ برگد کے پیڑ کے مقابل بیٹھی رہی، مگر اچانک اس کا اس کی طرف منہ ہوا تو اسے لگا وہ پیڑ اسی وقت اسے اپنی جانب کھینچ لے گا۔ وہ ایک دم ڈر کر نیچے بھاگی۔ شانو اس کی حرکت پر بڑی حیران ہوئی، اس کے پیچھے گئی تو وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی دونوں ہاتھ منہ پر رکھے زاروں قطار رو رہی تھی۔ شانو اسے یوں دیکھ کر فکر مند ہو گئی۔ وہ شمع سے پوچھتی رہی کیا ہوا ہے، مگر شمع نے کچھ نہ بتایا اور یوں ہی روتی رہی۔ شانو جان تو گئی تھی کہ اس نے برگد کے پیڑ کو دیکھ لیا ہے، مگر وہ اسے مزید دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہت دیر بعد جب وہ رو رو کر تھک گئی تو بہن کے کندھے سے لگ کر بے جان ہو گئی تھی۔ شانو اس کی ایسی حالت پر نہایت پریشان تھی۔ شانو جلدی سے پڑوسن چچی کو بلا لائی۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے چیک کیا، تسلی دی اور یہ جاؤ وہ جا، وہ کچھ دیر تک ہوش میں آ جائے گی، مگر 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ شمع کو ہوش آئی تو وہ بہت ڈری ہوئی تھی، خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد شانو کو دیکھا تو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، ورنہ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ پھر سے برگد کے پاس جا پہنچی ہے۔ اس نے جلدی سے شانو کے سینے سے لگ کر خود کو تسلی دی کہ وہ محفوظ ہے۔ شانو اس کی حالت پر رونے لگی، نہ جانے اس برگد کے پیڑ نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ وہ اس قدر ڈری رہتی تھی۔ شانو اس کے قریب سے اٹھنے لگی، مگر اس نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور قریب سے نہ اٹھنے دیا۔ اچانک شمع کو وہی سانپ نظر آیا، اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ شانو نے اس کے تعاقب میں دیکھا، مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ حیران تھی کہ نہ جانے وہ کس چیز کو دیکھ کر چیخ رہی ہے۔ شمع کیوں چیخ رہی ہو، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ شمع نے انگلی کے اشارے سے جہاں سانپ موجود تھا وہاں اشارہ کیا، مگر جب شانو نے دیکھا کچھ دکھائی نہ دیا۔ ارے کس طرح اشارہ کر رہی ہو، کس چیز سے ڈر رہی ہو، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اس کے گلے لگ گئی، مگر اس کی حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ اب تو شانو بہت پریشان تھی، اگر یہ شمع ایسے ہی رہی تو کیا ہوگا، کل کو اس کی شادی کرنی ہے۔ تھک ہار کر شانو نے ابا سے بات کرنے کا سوچا۔ شہر میں پھپھو کے انتقال کے باعث ابا کو وہاں جانا پڑا تو یہ بات ادھوری رہ گئی۔ جب بابا واپس آئے اسی دن شانو نے انہیں ساری بات بتائی کہ انہیں جلد از جلد شمع کو کسی عامل کو دکھانا ہوگا۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے، کل ہی میں کسی عامل کا پتہ کروں گا۔ رات ہوئی، ابا اور شانو سوئے ہوئے تھے۔ شمع کے جی میں نہ جانے کیا آیا، وہ اٹھی اور صحن میں چلی گئی۔ صحن میں ہو کا عالم تھا، ہر طرف گہرا اندھیرا تھا، دور دور تک کسی کا وجود دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ اس کی نظر اپنے گھر میں لگے درخت پر پڑی جو رات کے وقت انتہائی پراسرار معلوم ہو رہا تھا۔ اسے درخت کے قریب کھڑی وہی بوڑھی عورت دکھائی دی جو اس وقت اس کے پاس تھی۔ وہ اسے دیکھ کر نہ چیخی نہ خوف زدہ ہوئی، نہ جانے اسے کون سی قوت کھینچ رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے شمع کا ہاتھ پکڑا، ان کے گھر کا دروازہ پار کر گئی۔ وہ اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اسے کہاں لیے جا رہی ہے، مگر بوڑھی عورت کا رخ برگد والے رستے پر ہی تھا۔ مگر اسے پرواہ ہی کب تھی، وہ تو بس اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت اسے برگد کے پاس لے گئی۔ جوں ہی وہ پیڑ شمع نے دیکھا وہ دوبارہ خوف زدہ ہو گئی، مگر اس بار وہ خوف زدہ ہو کر چیخی نہیں۔ کچھ ہی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، وہ پھر سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو وہ اسی کوٹڑی میں تھی جہاں وہ اس دن موجود تھی۔
اس کو دیکھ کر روح کانپ گئی کہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ وہ حقیقت میں اسی کوٹڑی میں موجود تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کیونکہ رات کے وقت اس کے غائب ہونے پر شانو اور اس کے ابا کو جو جو مصیبتیں جھیلنی پڑی تھیں وہ جانتی تھی۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو وہ ایک تاریک کوٹڑی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں صدیوں سے کوئی نہ آیا ہو۔ اب وہ مکمل طور پر ہوش میں آ گئی تھی۔ وہ واقعی پریشانی سے اپنے مستقبل کا سوچنے لگی کہ اگر آج میں گھر نہ گئی تو گاؤں میں کوہرام مچ جائے گا، بابا کو نئی مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی۔ اگر ایک رات بھی میں گھر سے باہر گزار لی تو میرے گھر والے مجھ سے منہ موڑ لیں گے کہ نہ جانے میں کہاں چلی گئی تھی اور کہاں سے آئی ہوں۔ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک وہاں آواز سنائی دی، اب تم یہاں آ ہی چکی ہو تو اپنے پچھلے گن لوگوں کو یاد کرنا اور ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، کیونکہ تم یہاں سے کبھی واپس نہیں جا سکو گی۔ آواز مردانہ تھی اور اس قدر بھاری اور بھیانک کہ شمع کو روح میں سناٹے اترتے محسوس ہوئے۔ نہ جانے میں کہاں آ گئی ہوں، یہ مردانہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے آس پاس دیکھا، وہ بوڑھی عورت بھی اب اسے دکھائی نہ دے رہی تھی۔ وہ آدمی پھر سے مخاطب ہوا اور بولا، میں نے کہا نا، پریشان نہ ہو، جو ہو رہا ہے اسے ہوتے ہوئے دیکھو، بہت جلد تم میری دلہن بن جاؤ گی۔ یہ سنتے ہی شمع کو لگا کسی نے اس کے جسم میں سوئیاں چبھو دی ہیں۔ وہ کیسے ایسی بات کر سکتا ہے؟ وہ کیسے زبردستی شادی کر سکتا ہے؟ اس کا باپ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گا؟ وہ تو بہت فرما بردار نیک بیٹی تھی، مگر اب اس کے نام پر ایک دبا لگ چکا تھا۔ اس کے باپ کی گاؤں میں اتنی عزت تھی، اس کے گھر سے جانے کی بات پر نہ جانے ابا کا کیا حال ہوگا۔ اس نے بولنا چاہا تو اس بار وہ کامیاب ہوئی۔ دیکھیں، میں آپ کو جانتی بھی نہیں کہ آپ کون ہیں اور نہ جانے میں کہاں ہوں، تو آپ اس طرح مجھ سے زبردستی شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میرے والد بہت شریف ہیں، گاؤں کے عزت دار شخص ہیں۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرے باپ کی عزت کو داؤ پر نہ لگائیں، مجھے واپس میرے گھر جانے دیں۔ اگر میں واپس نہ گئی تو میری بہن کا کہیں رشتہ نہ ہوگا، سب کو یہی لگے گا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ میرے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں۔ یہ کہتے ہی وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی تو انجانی آواز دوبارہ سے بلند ہوئی، اس طرح سے کچھ نہیں ہوگا، تم اب اس دنیا میں آ چکی ہو اور اس دنیا میں ہی رہو گی، یہاں سے واپسی کی ساری راہیں بند ہو چکی ہیں۔ شمع بہت پریشان ہوئی، پتہ نہیں تم کس دنیا کی بات کر رہے ہو اور میں کہاں ہوں۔ تم اس دنیا کی فکر نہ ہی کرو، اب تم جہاں آ گئی ہو نا، یہاں کی فکر کرو۔ حیرانی سے اس نے ادھر ادھر دیکھا، اب تو اس کے جسم میں حرکت ہونے لگی تھی مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ تم مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ بالآخر ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھ ہی لیا تو وہاں ایک کالا دھواں نمودار ہوا اور پورے کمرے میں دھواں دھواں پھیل گیا، مگر ابھی بھی شمع کو کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اچانک وہاں ایک سانپ نمودار ہوا، وہ اتنا بڑا تھا کہ شمع کو لگا اس کی سانس رک جائے گی، اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ سانپ نے شمع کی طرف منہ کیا تو وہ پھر سے دھواں نمودار ہوا۔ وہاں ایک مرد آیا جو قد میں کافی بڑا آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ شمع اسے دیکھ کر مزید ڈر گئی۔ کون ہو تم؟ اچانک سے ایک سانپ سے انسان کیسے بن گئے ہو اور تم کس دنیا کی بات کر رہے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم عام دنیا میں نہیں بلکہ تم جنات کی دنیا میں ہو اور تم اس برگد کے پیڑ کے اندر موجود ہو۔ یہ بات سن کر وہ دھک سے رہ گئی اور حیرانی سے اس کا منہ تکنے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں برگد کے اندر آ جاؤں؟ ایسا ممکن ہے کیونکہ تم جناتی دنیا میں ہو اور میں جنات کا شہنشاہ ہوں اور میں اسی پیڑ کے اندر رہتا ہوں۔ مگر میں جناتی دنیا میں کیسے جا سکتی ہوں؟ کیا میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ مجھے اتنی بڑی سزا دی جائے؟ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ وہ آدمی مخاطب ہوا، رو مت، نہ ہی میں تمہیں رونے دوں گا، میں تو تمہیں خوش رکھوں گا۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ میں تمہیں زندہ رکھوں گا، ورنہ تم جانتی ہو جو لڑکی یہاں آئی وہ زندہ نہ گئی، مگر تم خوش قسمت ہو، یہاں سے پہلے واپس گئی تھی اور اب دوبارہ صحیح زندہ سلامت یہاں موجود ہو۔ مگر اس سے بہتر ہے مجھے مار دو، میں مر جاؤں، کیونکہ میری غیر موجودگی میں جو میرے ابا کی عزت کی دھجیاں اڑیں گی، اس سے بہتر ہے کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، خدا کا واسطہ ہے۔ یہاں تم میری جان لے لو یا مجھے میرے گھر جانے دو۔ دیکھو، تمہارے ابا کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ نہیں، اب تو تم میرے پاس میری دنیا میں آ چکی ہو، اب تمہاری واپسی ناممکن ہے، اور ویسے بھی مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جس دن تم پہلے یہاں آئی تھی اس دن سے ہی تم میرے ہوش و حواس پر کھوئی ہوئی تھی۔ میں تمہیں دیکھنے سے ملنے تمہارے گھر آیا کرتا تھا۔ شمع کے ذہن میں جھماکا ہوا
کہ جو سانپ اسے نظر آتا تھا وہ یہی تھا۔ شمع دوبارہ چیخنے لگی کہ پلیز مجھے مار دو یا مجھے گھر جانے دو، مگر یوں نہ کرو کہ میرا باپ اور میری بہن جیتے جی مر جائیں۔ وہ باقاعدہ اس کی منتیں کر رہی تھی، مگر وہ تو جیسے کوئی پتھر دل کٹھور تھا، کوئی آنسو اس کا کٹھور دل پگھلا نہ پا رہا تھا۔ تم ابھی تو اس کوٹھری میں موجود ہو، چلو آؤ میں تمہیں اپنی دنیا کی سیر کرواتا ہوں، پھر دیکھنا تمہارا جی چاہے گا تم اسی دنیا میں رہو۔ وہ اسے ایک وسیع و عریض محل کے سامنے لے گیا۔ اتنا خوبصورت محل تھا کہ لگتا تھا ساری دنیا کی خوبصورتی اسی محل میں آ گئی ہے۔ وہ آدمی شمع کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے لے جانے لگا تو اس نے خوفزدہ ہو کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بہرحال وہ آگے بڑھا اور اس کے آگے پیچھے پریوں اور ملازموں کی قطاریں لگی ہوئی تھی، ہر کوئی اس کے آگے بچھا جا رہا تھا۔ وہ بولا، میں شہنشاہ جنات ہوں، تمہیں تو ابھی صرف اتنی سی اہمیت نظر آئی ہے، آگے آگے دیکھو تمہیں کیسے میری اہمیت معلوم ہوگی۔ ارے تم تو خوش نصیب ہو جس پر میری نظر رکی ہے، ورنہ میری نظر کے لیے تو کہکشاؤں کی ہر پری ترستی ہے۔ شمع کو ایک دم سے خود پر رشک آیا، وہ اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ جوں جوں وہ آگے گئی اس کی نظروں میں ستائش نظر آنے لگی۔ پھر جوں ہی اس نے محل کے دروازے میں قدم ڈالا تو پھولوں کی برسات ہونے لگی۔ پھولوں کے ساتھ ساتھ سفید موتی بھی برسائے جا رہے تھے۔ وہ ہیرے تھے جو اس قدر چمک رہے تھے کہ ان کی چمک سے اسے اپنا آپ منور ہوتا محسوس ہوا۔ محل میں داخل ہونے پر وہ اسے کمرے میں لے گیا۔ کمرہ بہت وسیع تھا۔ سامنے ایک بہت خوبصورت تخت تھا۔ جو ہی وہ آگے بڑھی، پریاں ایک خوبصورت تاج جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے، ہیروں کی چمک اسے مزید چمکا رہی تھی، وہ لے کر شمع کی طرف آئیں اور اس کے سر پر تاج رکھ دیا۔ شمع کو اپنا وجود ہواؤں میں اڑتا محسوس ہوا۔ وہ شہنشاہ بھی خوش ہوا کہ شمع اب اس ماحول میں رونے دھونے والی حرکتیں نہیں کر رہی۔ اسے لے جا کر تخت پر بٹھایا گیا۔ کچھ دیر میں ان کے سامنے خوشبوئیں اڑاتی بے حد شکل سے ہی جو لذیذ لگ رہے تھے پکوان نمودار ہو گئے۔ شمع کو لگا کہ اس نے آج سے پہلے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ کھانا اپنے آپ تھالی میں سج کر آ گیا تھا۔ یہ جنات کی دنیا تھی، یہاں سب کچھ ممکن تھا۔ بہرحال اس نے پیٹ بھر کر بھوکوں کی طرح کھانا کھایا۔ اس کے بعد وہ اسے لے کر محل کی سیر کو پھر سے نکل کھڑا ہوا۔ وہ محل تو یوں تھا جیسے تمام کائنات کی خوبصورتی اسی محل میں جمع کرتی ہو۔ شمع بہت خوشی سے محل دیکھتی پھر رہی تھی، پھر اچانک اسے اپنے بابا اور بہن کا خیال آیا تو وہ افسردہ ہو گئی۔ شہنشاہ نے کہا، افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں، تم بس شادی پر راضی ہو جاؤ، میں تمہیں دوبارہ وہاں چھوڑ آؤں گا، انسانی روپ میں تمہیں بیاہ کر یہاں لے آؤں گا۔ کچھ دن شمع سوچ میں مبتلا رہی اور پھر آخرکار اس نے فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے میں شادی کے لیے راضی ہوں، مگر اپنے باپ کی رضامندی کو اول سمجھتی ہوں۔ اب کچھ دیر ساتھ رہنے کے بعد وہ بلا تکلف اس سے بات کر رہی تھی، اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ شہنشاہ نے اس کے گھر چھوڑا اور اسے دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ اس کے بابا اور شانو ویسے ہی سوئے ہوئے تھے۔ اگلے دن وہ اٹھی تو شانو نے دیکھا وہ بہت فریش محسوس کر رہی تھی، اس کے چہرے پر خوف کا کوئی تاثر نہ تھا۔ بابا بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے سوچا کہ مجھے ان سے بات کرنی چاہیے۔ بابا، شانو، مجھے آپ لوگوں سے ایک بات کرنی ہے، اس نے الفاظ ترتیب دے کر کہا۔ شمع نے اپنے ساتھ ہونے والی ساری کہانی انہیں سنا دی، جو سن کر دونوں کو یقین نہ آیا، مگر پھر شمع نے شہنشاہ کو حاضر ہونے کا کہا۔ جب وہ حاضر ہوا تو وہ ڈر گئے، مگر پھر شمع نے انہیں یقین دلایا کہ یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو کچھ دیر بعد وہ بھی ذرا نارمل ہو گئے۔ شہنشاہ نے شمع کے ابا سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی بیٹی کو خوش رکھوں گا، آپ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ وہ انسانی روپ لیے ہوئے تھا۔ اس کے ابا یہ بات تو سمجھ ہی گئے تھے کہ اب وہ ان کی بیٹی کی جان ہرگز نہیں چھوڑنے والا، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، تگڑے سے تگڑا عامل بھی لے آئیں۔ کچھ دیر کی سوچ بچار کے بعد وہ بھی شادی کے لیے مان گئے۔ یوں وہ شہنشاہ شمع کو بیاہ کر خوشی خوشی دلہن بنا کر کوکاف لے گیا۔